रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व शफ़ीअना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लिम सलातun व सलाmun अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, गुज़िश्ता हफ़्ते आपने आला हज़रत के कलाम में से एक कलाम वाह क्या जूदो करम है शह बतहा तेरा, नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा, इस कलाम के पहले शेर के मुतालिक गुफ्तगू समाअत की थी। कुछ नए चेहरे हैं, मैं फिर से बात को दोहरा दूं कि हमारी ये मजलिस कोई फ़िक़ही मजलिस नहीं है। हाँ, बात अगर फ़िक़ह के एतबार से आई तो ज़रूर मसाइल अर्ज़ किए जाएंगे इंशाअल्लाह, लेकिन इस मजलिस का इनेक़ाद उन चीज़ों को देख कर रखा गया कि जो आज दौरे हाजिर में बड़ी ज़रूरत महसूस हुई। शेर व शायरी में इंसान का शगफ़ हमेशा से रहता नज़र आया है और दौरे हाजिर में बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जिनके शेर व शायरी का मामला आज अलग अलग लोगों के लिए उनकी मोहब्बत के तौर पर उनकी स्क्रीनों पर, उनके स्टेटस पर, उनकी बातों में नज़र आता है। तो उनकी बात करने से बेहतर है कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के क़सीदे पढ़े जाएं। ये सबसे बेहतर चीज़ है। आला हज़रत रज़ियल्लाहु अन्हु आपने जो कलाम लिखे हैं, उन कलाम की तशरीहात और उन अशार को समझने के लिए भी बाज़ाब्ता आज इस महफ़िल का जो इनक़ाद किया गया, इससे आला हज़रत रज़ियल्लाहु अन्हु की इल्मी लियाक़त और उनके मरातिब को भी हम समझ जाएंगे कि ये कोई ऐसे वैसे रास्ते पे चलते हुए शेर कहने वाली की बात नहीं है कि जो यूँ बोल दिया तो जहन में आ गई बात। आला हज़रत रज़ियल्लाहु अन्हु ने जब कलाम लिखा है और कलम को उठाया है तो कमाल एहतियात के साथ भी लिखा है। जैसा कि मैंने इससे पहले भी कहा कि नात ख़्वानी करना और नात पाक का लिखना दोनों एक बहुत ही बड़ी चीज़ है, क्योंकि हम्द का मामला ऐसा है कि अगर आप उसमें चाहें जितना बढ़ावा देना चाहें बढ़ सकता है, लेकिन नात में एक पैमाना रखना होगा। जो ज़ात है उससे कमा हक़्क़हू तारीफ़ करनी है। अगर घटाते हैं तो तनक़ीस लाजिम आएगी, कमी लाजिम आएगी, और बढ़ा दिया जाएगा तो ये गुलू कर जाएंगे हम उसमें। तो बड़े एहतियात के साथ वो कलम लिखना पड़ा। जैसे कि बाज़ लिखने वालों के बारे में मैं बताऊं, एक कसीदा लिखा गया था, मशहूर शायर हैं जनाब अतहर पूरी मरहूम ने आला हज़रत रज़ियल्लाहु अन्हु के बारगाह में एक शेर लिखा हुआ इरसाल किया। क्या हुज़ूर इस पर नज़र फरमा लें। शेर क्या था मैं पढ़कर बताता हूँ। कहते हैं, कब हैं दरख्त हज़रत वाला के सामने, दरख्त जिस तरह खड़ा होता है, कब हैं दरख्त हज़रत वाला के सामने, मजनू खड़े हैं ख़ेमा लैला के सामने, मजनू खड़े हैं ख़ेमा लैला के सामने। अब सुनने में तो इस अशार में कोई क़बाहत नहीं नज़र आ रही है आला हज़रत ने, लेकिन इस पर जैसे ही नज़र डाली तो आपने बरहम होकर कहा कि ये शेर दुरुस्त नहीं है, क्योंकि तुम दुनियावी इंसान के बारे में इन शेरों को नहीं लिखा है। तुम ये देखो जिस ज़ात के बारे में आप बोल रहे हो वो ज़ात कौन सी है, और उनकी मोहब्बत को लेकर, उनकी ज़ात को लेकर दुनियावी इंसान की मोहब्बत पर उन पर क़यास करना। लैला मजनू की मोहब्बत और उनकी दीवानगी बड़ी मशहूर है, और बहुत सारे लोग अब तो बस नाजायज़ मोहब्बतों में भी उनको शुमार कर देते हैं। वो ऐसा नहीं है। मैं आज एक बात का ख़ुलासा भी कर दूं, जो हज़रत कैस थे, इनकी मोहब्बत जो लैला से थी वो ऐसी वैसी नहीं थी जो आज हुस्न के पुजारी हैं और जिस्म का इस्तेमाल करके हमारी बच्चियों को बेपर्दा करके यूं ही माशरे में छोड़ देते हैं। यूं वाली मोहब्बत नहीं थी, बल्कि उस दौर का एक बादशाह था, उसने जब लैला को बुलाया तो देखा लैला ऐसा नहीं बहुत खूबरू थी। देखा तो उनका हुस्न जमाल उस आले का नहीं था, उस दर्जे का नहीं था जिस तरह
حضرت قیس دیوانہ ہو کر پھر رہے تھے. تو لیلا سے کہنے لگے تو بڑی خوبصورت نہیں ہے, لیکن قیس کیوں مجنوں ہوا پھر رہا ہے. مجنوں کہتے دیوانے کو جس کو کوئی خبر نہ ہو دنیا میں کیا چل رہا ہے کیا نہیں چل رہا ہے, لیکن اس کے اندر یہ دیوانگی کہاں سے آ گئی, کیا بات ہے. تب لیلا نے کہا لیلا کا حسن دیکھنے کے لیے مجنوں کی نگاہیں چاہیے, مجنوں کی نگاہیں لے کر آؤ. اب حضرت قیس سے پوچھا گیا تم کیوں دیوانے ہوئے پھر رہے ہو, کیا ایسا ہے اس کے اندر. تب آپ نے بتایا کہ جو لیلا تھیں ان کا جو نسب جاتا ہے, جو سلسلہ چلتا ہے پیڑھی در پیڑھی جو ہوتی ہے, ان کا نسب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی چہیتی بیٹی حضرت فاطمہ کی خادماؤں سے جا کر ملتا ہے. اس وجہ سے وہ اس سے اتنی محبت کرتے تھے کہ اس کا نسب جا کر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کی افراد کی خدمت میں جا کر صرف ہوا ہے. یہ تھی ان کی محبت کا تقاضا, حسن کو دیکھ کر نہیں تھا. تو یہ بہت بڑی بات ہے. یہ الگ بات ہے لوگوں نے اسے ایک الگ نہج دے دیا, ساری چیزیں دے دی. اب یہاں پر جو شعر میں کہا گیا تو میں یہی کہنا چاہتا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کے خیمے کو اس نے یعنی گنبد خضرا کو خیمہ سمجھ لیں, اس کو خیمے سے تشبیہ دے دی, اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو لیلا کہہ دیا اور خود مجنوں کی طرح کہہ دیا. تو یہ غیر مناسب ہے. اعلیٰ حضرت نے اس پہ تنبیہ فرمائی اور تنبیہ فرما کر کہا شعر کو اس طرح مت کہو, شعر کا مثلا اس طرح رکھو. کب ہیں درخت حضرت والا کے سامنے, کب ہیں درخت حضرت والا کے سامنے, قدسی کھڑے ہیں عرش معلیٰ کے سامنے. قدسی کہتے ہیں فرشتے کو اور عرش معلیٰ کہتے ہیں بلند آسماں کو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پر گئے تھے تو فرشتے بھی سب بنا کر کھڑے ہوئے تھے. تو یہ شان اعلیٰ حضرت نے بیان کی, کمال احتیاط کر دیا. جو احتیاط اعلیٰ حضرت نے کیا دنیا میں نظر نہیں آتا اس طرح قلم چلتا ہوا. اور یہ اعلیٰ حضرت کی ذات تو ایسی ہے کہ بات صرف رسول اللہ کی ہے زندگی میں, کسی اور کی نہیں کی ہے. ایسا نہیں کہ جیسے آج کے شعر و شاعری کرنے والے جو شعراء حضرات ہیں ان کے لیے جو دلوں کو لبھانے والے شعر کہیں, کسی کے حسن و جمال پر ہی صرف بات کریں. کچھ شاعروں کے بارے میں تو اگر دیکھا جائے تو قرآن مقدس میں ان کے لیے بڑی سخت وعید آئی ہے کہ نچلے طبقے میں رکھے جائیں گے ایسے شعراء, یہ قرآن مقدس میں فرمایا گیا. تو یہ شعر و شاعری کرنا بہت معمولی چیز نہ سمجھیں. میں نے ان سب چیز کو ملحوظ رکھتے ہوئے یہ بات شروع کرنے کی کوشش کی ہے. اعلیٰ حضرت رضی اللہ عنہ کے بارگاہ میں نان پارا کا ایک بادشاہ تھا. اس نے خط لکھا یا قاصد بھیجوایا اور یہ کہلوا دیا کہ احمد رضا نام کا ایک شخص بریلی میں ہے اور بڑے اچھے شعر لکھتا ہے, اس سے کہو کہ میرے شان میں بھی قصیدے لکھ دے, میرے شان میں بھی شعر و شاعری کر دے. اعلیٰ حضرت رضی اللہ عنہ کی بارگاہ میں جب بات آئی تو اعلیٰ حضرت نے اس پر ایک شعر تو لکھا, لیکن شعر کیا تھا, کرو مدح اہل دول رضا پڑے اس بلا میں میری بلا. یعنی دول کہتے ہیں دولت مند, اہل کہتے ہیں والا, مدح کہتے ہیں تعریف. کروں مدح اہل دول رضا, رضا جو ہے دولت مندوں کی تعریف کرے. آج اگر اسٹیج کے پروگرام ہوتے ہیں, جن صاحب نے اسٹیج کے پروگرام سجائے ہوتے ہیں, ہمارے ناظم حضرات تو بس 15 منٹ خالی ان کی تعریفوں میں گزار دیتے ہیں. برا نہ مانے اگر ہماری بات جن تک یہ پہنچتی ہے, لیکن یہ ہوتا ہے, یہ ہم نے دیکھا ہے کہ جناب والا نے بڑا خرچہ کیا, بڑے سخی ہیں, یہ ہیں فلانا ڈھیما کا, سب تعریفیں ان کی کر ڈالتے ہیں اور ہوتا ہے ایسے جنت تک چھوڑ کر بھی آ جاتے ہیں ان کو. یہ حالت ہوتی ہے ان کی. اعلیٰ حضرت رضی اللہ عنہ کو دیکھو کیا فرماتے ہیں, کرو مدح اہل دول رضا پڑے اس بلا میں میری بلا. یعنی دولت مند کی تعریف کرنا یہ بلا میں پڑھنے کے برابر ہے, یہ بلا میں پڑھنے کی برابر ہے. تو اعلیٰ حضرت کا اگلا مصرع سن لیں, آپ نے کیا کہا, کرو مدح اہل دول رضا پڑے اس بلا میں میری بلا, پڑے اس بلا میں میری بلا. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں
کہ رضا کا ایمان اور دین اتنا کمزور نہیں ہے کہ رضا کا دین چند پیسوں کے لیے بک جائے اور اس کا قلم چلے تو یوں ہی ختم ہو جائے، ان کی تعریفوں میں لکھ کر ختم کر دیں۔ تو اس لیے آپ نے کہا کرو مدح اہل دول رضا، پڑے اس بلا میں میری بلا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پارہ نا نہیں۔ یعنی نان پارا سے بھیجا گیا تھا نا یہ خط، اور یہ کہا تھا میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پارہ نا نہیں۔ کلام جب لکھا ہے، تعریف کی ہے، لیکن اس کی تعریف میں اس کی ہجو ہو گئی، اور یہاں پر بھی تعریف ہوئی ہے تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف ہوئی ہے۔ یہ ایسی تعریف اعلیٰ حضرت رضی اللہ عنہ نے کی۔ بہرکیف اگر میں اس پہ ہی گفتگو کروں تو بات شاید آگے نہ بڑھ پائے، تو میں اگلے مصرے کی طرف بھی بڑھتا ہوں۔ اعلیٰ حضرت رضی اللہ عنہ نے جو پہلا شعر کہا تھا اس کے متعلق ایک بات اور عرض کر دوں۔ اعلیٰ حضرت نے کہا واہ کیا جود و کرم ہے شہ بتہا تیرا۔ جود اور کرم دونوں ہم معنی ہیں، یعنی سخاوت کرنے کے معنی میں ہے، لیکن جود و کرم کا ایک بہت بڑا مسئلہ ایسا ہے کہ جود کی سخاوت اور کرم کی سخاوت میں فرق ہے۔ جود جو ہوتا ہے وہ دینا، لوگوں کی مدد کرنا، وہ اس اعتبار سے کہ کوئی مانگنے آیا تو آپ نے اس پر سخاوت کی، اس پہ نچھاور کر دیا، اس پہ لٹا دیا، جتنی حاجت تھی جیسا بھی تھا آپ نے اس کو پوری کر ڈالا، یہ جود ہو گیا۔ کرم کہتے ہیں کہ بغیر مانگے عطا کر دینا، کرم کہتے ہیں بغیر مانگے عطا کر دینا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سارے صحابہ کرام کو، انہوں نے جا کر مانگا نہیں ہے کہ حضرت ہمیں آج خلافت دے دیجیے۔ بہت سارے خلیفہ بنے بیٹھے ہیں، آج جا کے خلافت مانگ کے لے کر آ رہے ہیں۔ خلافت بھی کھلی آفت ہو گئی ہے، میں اس کی توہین نہیں کرنا چاہتا، یہ پاکیزہ چیز ہے۔ یہ جو سلاسل چلتے ہیں، اعلیٰ حضرت رضی اللہ عنہ کی بات آئی ہے تو میں مختصر عرض کر دوں، چونکہ آپ کا عرس بھی آنے والا ہے، اس لیے بات ہوگی تو رضا کی ہی ہوگی۔ یہ جو خلافت کی بات آئی ہے تو یہاں رک کر کے اس کے متعلق ایک بات ذہن میں آئی۔ مہررہ شریف کے جو آپ کے پیر و مرشد آل رسول رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ کی بارگاہ کا حال ایسا ہے کہ آپ جب کسی کو مرید بھی کرتے تھے تو 2-3 سال تک اس کو پہلے مجاہدہ کرواتے تھے، یعنی نفس کو پاک کروانا، گناہوں سے تائب کروانا، صرف مرید بنانے کے لیے بہت مجاہدے وغیرہ کراتے تھے، مہینے گزر جاتے تھے اس میں، اور پھر اس کے بعد مرید بناتے تھے۔ تو خلافت کے لیے تو بڑے ہی مسئلے ہوں گے ان کے ہاں، کیونکہ خلافت اس سے بڑی ذمہ داری ہے۔ تو بہت سارے لوگ آیا جایا کرتے تھے مرید کے لیے اور مجاہدے میں بیٹھے رہتے تھے۔ اعلیٰ حضرت رضی اللہ عنہ 18 سال یا 20 سال کی عمر تھی، آپ بارگاہ میں آتے ہیں، حضور آل رسول رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ نے ان کو مرید بھی کر دیا فوراً اور خلافت بھی عطا فرما دی۔ یہی نہیں، میں کتاب کا مطالعہ کر رہا تھا تو اس میں لکھا ہے حضور آل رسول رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنی تمام جتنی بھی اجازت تھی اور بھی خلافت کی وہ بھی عطا کی، تعویذات کی اجازت تھی وہ بھی دی، ان کے پاس جتنے تبرکات تھے وہ بھی دے دیے، ساری چیزیں انہیں عطا کر دی۔ اب جو دیگر لوگ بیٹھے تھے انہوں نے کہا کہ حضور آپ کی خانقاہ کا معاملہ تو ایسا ہے، جب کوئی آتا ہے تو آپ مرید بنانے کے لیے اسے مجاہدہ اتنے کرتے ہیں، احمد رضا آیا اسے مرید بھی بنا دیا اور خلافت بھی عطا فرما دی، یہ کیوں کیا آپ نے؟ کہا عام طور پر جب کوئی بھی آتا ہے تو اس کی مثال ایسی ہوتی ہے کہ وائٹ کپڑے پر بہت داغ لگے ہوں، سفید کپڑا بہت پراگندہ ہو، گندا ہو، تو اس کو صاف کرنے میں وقت چلا جاتا ہے۔ میں نے اعلیٰ حضرت کے احمد رضا کے دل پر نظر ڈالی، احمد رضا کا دل بالکل صاف و شفاف تھا، بہت صاف ستھرا نکلا، اس لیے میں نے اسے مرید بھی بنایا اور خلافت بھی عطا فرما دی۔ اور ساتھ ہی ساتھ اب کیا کہتے ہیں آل رسول رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، جو دل کو جھنجھوڑ کے رکھ دیتا ہے اور فخر سے ہمیں کہنے کے لیے کہہ دیتا ہے ہم کیوں نہ کہیں الحمدللہ ہم بریلوی ہیں۔ تب آل رسول رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ میں نے زندگی میں بہت سارے کام کیے ہیں، لیکن اس کے بارے میں مجھے اس بات کا یقین نہیں کہ بروز محشر جب میری حاضری ہوگی تو رب کی بارگاہ میں کہہ سکوں میں نے یہ سارے کام کیے ہیں، لیکن جب احمد رضا کو میں نے مرید بنایا اور اسے خلافت دی ہے تو اب بروز محشر میں رب کے سامنے حاضر ہو کر کہہ دوں گا
جب رب تعالیٰ مجھ سے پوچھے گا روز محشر، خدا مجھ سے پوچھے گا اے آل رسول تو لایا ہے کیا، میں رب کی بارگاہ میں یہی عرض کر دوں گا احمد رضا میں اپنی جانب سے لایا ہوں، احمد رضا میں اپنی جانب سے پیش کرتا ہوں۔ تو احمد رضا کو اس لیے پیش کر رہے ہیں کہ اپنی بخشش ہو جائے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، ماہریرہ کی وہ سرزمین آپ کبھی اگر جائیں وہاں دیکھیں وہاں کس طرح فیضان بٹ رہا ہے۔ اس سرزمین کے بڑے مقدس ولی وہ کہتے ہیں میں اپنی جانب سے محشر میں جب بات آئے گی کچھ پیش کرنے کی تو سارے اعمال اپنی جگہ میں امام احمد رضا کو پیش کروں گا۔ تو یہ سنیت کی جان کیوں نہ ہو؟ لوگ کہتے ہیں رضا رضا کا نام لے تو آؤ پڑھو پھر جاننا۔ اور میں نے ایک بات یہ بھی پڑھی اعلیٰ حضرت رضی اللہ عنہ کے بارے میں، بہت سارے غیر مکتب فکر کے لوگ جو خالی یہ سوچتے یہ تشدد کرتے ہیں، ارے اعلیٰ حضرت کا فیضان آپ کا جنازہ جا رہا تھا، آپ کا جنازہ جا رہا تھا، اور ایک ایسا شخص جو آپ سے بہت کڑ رکھتا تھا، بہت چڑ رکھتا تھا اور بڑی حسد بھری پڑی تھی اس کے اندر، اس نے کہا جیتے جی ان کو تکلیف نہیں پہنچایا، مرنے کے وقت ان کے جنازے کے نیچے جاتا اور کندھا دے کر ان کے جنازے کو گرا دیتا ہوں۔ ایسا اس نے حرکت کرنے کی کوشش کی، جنازے کے نیچے آنا ہی تھا، دل کی ایسی کیفیت بدلی، اعلیٰ حضرت کا سچا اور پکا شہدائی بن کر واپس گیا۔ یہ ہے اعلیٰ حضرت کا فیضان۔ جنہوں نے پڑھا ہی نہیں وہ کیا جانے اعلیٰ حضرت کیا ہیں۔ بہرکیف تو جود و سخا کی جو بات ہے وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دیکھیں، ہم صرف سخاوت کی بات کرتے ہیں نا، مانگنے آئیں گے تو دیں گے، مانگنے آئیں گے، بغیر مانگے اگر دیا ہے تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے، اور دینے میں بھی ہم دنیاوی چیز تو دے سکتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا نہیں عطا کیا، دنیا تو چھوڑو جنت بھی عطا فرما دی، اور دنیا میں ہی بشارت دے دی، عشرہ مبشرہ 10 صحابہ کرام کو بتا دیا کہ یہ جنتی ہیں، ان کو بشارت دے دی گئی ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، یہ میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہے۔ بہرکیف آگے کی باتیں میں اور عرض کرتا ہوں آپ کے سامنے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایک روایت ہے، ایک حدیث ہے، حدیث کے الفاظ کیا ہیں سماعت کریں، آپ کے جود و سخا کو لے کر ہی فرماتے ہیں ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان اجود الناس وکان مارد سائلا قط اجود من الریح المرسلۃ وما سئل عن شیء فقال لا۔ یہ عربی کی یہ عبارت ہے، فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تمام لوگوں میں سب سے زیادہ سخی تھے، آپ کی سخاوت تیز آندھی سے بھی زیادہ جاری تھی۔ تیز آندھی جب چلتی ہے تو کیسی ہوائیں ہر جگہ گھس جاتی ہیں، کھڑکیاں بند کرو سب جگہ، ہوا صرف ضرورت مندوں کو نہیں لگ رہی بلکہ جہاں ضرورت نہیں ہے وہاں بھی داخل ہو جا رہی ہے۔ تو یہاں سخاوت کا مطلب یہ ہے کہ جنہوں نے مانگا انہوں نے پایا ہی ہے، جنہوں نے نہیں مانگا ان کو بھی در رسول سے ملا ہے، یہ ہے سخاوت کا عالم۔ تو یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہے۔ اور ایک موقع پر حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ وہ عرض کرتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ کو اس بات کی تو تکلیف نہیں دی گئی یا رسول اللہ کہ آپ کے پاس نہ ہو تو آپ ادھار لے کر دیں، یعنی آپ اللہ تعالیٰ نے آپ کو تو بہت عطا کیا ہے۔ اور حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ نے بھی یہی فرمایا کہ آپ دیتے جائیے، عرش کے خدا نے آپ کو اس طرح دے رکھا ہے کہ آپ کو تنگ دستی کا کوئی خوف نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ جو بھی مال ہے سب آپ کا ہی تو ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا سنا اور مسکرا اٹھے۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جب ایک حدیث پاک انہوں نے سنا ید العلیٰ خیر ید السفلیٰ، یعنی اوپر کا ہاتھ نیچے کے ہاتھ سے بہتر ہے، یہ حدیث کے ایک الفاظ ہیں، اس کا مفہوم میں بتا رہا ہوں کہ دینے والا ہاتھ لینے والے ہاتھ سے بہتر ہے۔ ظاہر سی بات ہے جو صدقہ کرنے والا ہاتھ ہوتا ہے وہ دیتا ہی، ایسا کر کے کوئی تو نہیں دیتا، دینے والے اکثر ہاتھ ایسے ہی ہوتے ہیں اور لینے والا ہاتھ یہ ہوتا ہے۔ تو کہا اوپر کا ہاتھ نیچے کے ہاتھ سے بہتر ہے، افضل ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے جب یہ سنا تو بیٹھے تھے حجرے میں اور رونا شروع کر دیا، اور اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر دعا کرتے کہ مولا آج کے بعد جب بھی ایسا ہو کہ میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی حاجت ہو تو انہیں مانگنے کی ضرورت نہ پڑے، وہ آئیں اور ہم سے خود سے لے کر چلے جائیں۔ یعنی ہم سے لینے سے مراد گھروں میں آنا اور جو بھی چیزیں ان کو ضرورت لگتی ہے، جہاں بھی میری اپنی ملکیت کی چیزیں وہ استعمال کرنا شروع کر دیں،
کیونکہ مجھے اس بات کی شرم آتی ہے کہ جب میرا رسول کوئی چیز کے بارے میں طلب کرے جنگ کے موقع پر یا جب بھی، تو دینے والا ہاتھ میرا اوپر ہو جائے اور لینے والا ہاتھ نیچے ہو جائے۔ یہ کمال کا عشق ہے صدیق اکبر کا۔ تو جب یہ دعا چل رہی تھی، اچانک میں دروازہ کھلتا ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اندر آتے ہیں، صندوق کو کھولا اور جو ضرورت کی سامان تھی نکالا، اور نکال کے جب جانے لگے کہا ابو بکر ابھی درست ہے نا معاملہ، ابھی صحیح ہے نا معاملہ۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اور کوئی غیب کیا تم سے نیہا ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود۔ یہی تو میرے رضا نے عقیدہ دیا ہے میرے عزیزوں، یہی تو عقیدہ دیا ہے۔ تو یہ آپ کی شان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اتنا دیا ہے کہ تندرستی کا کوئی خوف ہی نہیں ہے۔ جو مانگنا ہے مانگ لو، جو لینا ہے لے لو، منگتے خالی ہاتھ نہ لوٹے، اتنی ملی خیرات نہ پوچھو، ان کا کرم پھر ان کا کرم ہے، ان کے کرم کی بات نہ پوچھو، اس طرح ان کا کرم ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اب آگے کے شعر کے کچھ میں عرض کر دوں ورنہ بات پچھلے ہی شعر پر مکمل ہو جائے گی۔ ایک ہی شعر ہو سکتا ہے، شاید ممکن ہو آج۔ آگے کا شعر ہے کہ دھارے چلتے ہیں عطا کے وہ ہے قطرہ تیرا۔ اعلیٰ حضرت نے لکھا دھارے چلتے ہیں عطا کے وہ ہے قطرہ تیرا، تارے کھلتے ہیں سخا کے ہے وہ ذرہ تیرا۔ دھار کہتے کس کو ہیں؟ جیسے پانی کا سوتا پھوٹتا ہے، آبشار ہوتا ہے، چشمہ پھوٹ کر بہت تیز بہنا شروع کر دیتا ہے، اس کو دھار کہا جاتا ہے۔ اور یہ دھار کس چیز کی ہے؟ آپ کی عطا کی، یعنی آپ نے دیا تو یہ دھار بن گیا۔ لیکن دینے کی حالت ایسی نہیں کہ بہت بڑا ایک نہر کی باندھ توڑ دی گئی اور یا باندھ ٹوٹ گیا اس لیے پانی نہیں۔ اعلیٰ حضرت فرماتے کہ دھارے چلتے ہیں عطا کے وہ ہے قطرہ تیرا، یعنی آپ کا ایک قطرہ سخاوت کا سمندر کی لہروں کی طرح ہے، ندی کی دھار کی طرح ہے، چشمے پھوٹنے جیسے ہیں، یہ مثال دے رہے ہیں۔ اور تارے کھلتے ہیں سخا کے وہ ہے ذرہ تیرا۔ ذرہ سمجھتے ہیں آپ گھروں میں دیکھتے ہوں گے روشن دان بنا ہوتا ہے، اور جب دھوپ پڑتی ہے تو دھوپ آر پار ہوتی ہے، آپ کو ذرے دکھتے ہوں گے ہلکے ہلکے، اس میں اڑ رہے ہوتے ہیں، صرف بہت باریک باریک سے ذرے وہاں پہ اڑتے ہوئے نظر آئیں گے۔ آپ ابھی یہاں پر نظر نہیں آ رہے، حالانکہ ہے، لیکن جب وہ روشن دان سے آپ سورج کی روشنی آتے دیکھیں گے تو وہ ذرے ذرا ذرا نظر آتے ہیں۔ کہتے ذرے، وہ جو ذرہ ہے سخا کے آپ کی سخاوت کی، تاروں کی حالت کتنی ہے؟ تاروں کی حیت آپ جانتے ہوں گے، ایک تارا کتنا بڑا ہوتا ہے؟ کہا جاتا ہے جس زمین پر ہم رہ رہے ہیں، جس کو پرتھوی ارتھ کہا جاتا ہے، اس سے بڑے تارے ہوتے ہیں۔ اور ذرے کی مثال، ذرہ کتنا ذرا سا ہے؟ تو کہہ رہے ہیں اعلیٰ حضرت تارے کھلتے ہیں سخا کے وہ ہے ذرہ تیرا، یعنی آپ نے جب سخاوت کی آپ نے اتنا ہی دیا لیکن وہ تاروں کے مماثل ہو جاتا ہے۔ لیکن جب مانگنے والا آیا ہے تو بتانا یہی چاہتے ہیں، دیا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تھوڑا ہے، لیکن جب ان کو ملا ہے تو اتنا ملا ہے جمع میں سما بھی نہ سکا ہے، جہاں میں اتنا ہوا۔ حضور سیدی اعلیٰ حضرت نے جو لکھا اس کی پاداش ہے، مجھے حضرت ابو بکر، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی وہ بات یاد آتی ہے۔ آپ کی بارگاہ میں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں یہ حاضر ہوتے ہیں اور کہتے ہیں حضور کچھ بھی یاد کرتا ہوں بھول جاتا ہوں، جو بھی یاد کرنے کی کوشش کرتا ہوں ذہن میں محفوظ نہیں رکھتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پاس بلایا اور ان کو اپنا دامن پھیلانے کے لیے کہا، اور دامن پھیلانے کے بعد ان کے دامن میں 3 بار چیزوں کو ڈالا اور سینے پہ لگانے کے لیے کہا۔ اس سینے پہ جو لگانا تھا اور جو دم کرنا تھا، اللہ اکبر! آج احادیث کی کتب اٹھا کر دیکھ لیں، بڑے بڑے محدث جو کہتے ہیں گزرے ہیں کہ انہوں نے اتنی حدیثیں یاد کی، اتنی حدیثیں یاد کی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ایسے صحابی ہیں کہ تمام حدیثوں کو جمع کرو تو آدھی حدیثیں تمام صحابہ کرام سے اور آدھی حدیثیں تنہا حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہیں۔ یہ کون صحابی بنے کہ جنہوں کچھ یاد نہیں رہتا تھا؟ کیسا یاد ہونا شروع ہو گیا؟ تو دیکھنے میں تو وہ ذرہ ہی ہے، ہاتھ ہی رکھا گیا، لیکن جب حفظ کا معاملہ آیا تو اتنی بڑی بڑی حدیثیں روایت کر ڈالی ہیں آپ نے۔ حدیثوں کی روایت کے معاملات کبھی بات آئے گی تو عرض کروں گا کہ کتنی باریکی چیز ہوتی ہے اس میں۔ بہرکیف تو یہ جو ساری چیزیں عرض کی گئی یہاں پر کہ آپ کے بارے میں کہا گیا، اور اس کے قرآنی اعتبار سے بھی کیا جائے
تو اس کی ایک آیت کی یہ تشریح بن سکتا ہے شعر، وہ کیا ہے؟ انا اعطیناک الکوثر، انا اعطیناک الکوثر، اکثر، کثیر، کوثر، یہ سب ایک ہی معنی کے ہیں لیکن معنی میں بہت فرق ہے، ملتے جلتے ہیں۔ جب ہم آپ دیکھیں بہت سارے لوگ جمع ہوتے ہیں اور ہماری میجورٹی کے جو ہوتے ہیں، پہچان کے ہوتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ اکثر لوگ اپنے موجود تھے وہاں پر، یہ کہتے ہیں نا، اکثر لوگ اپنے موجود تھے وہاں پر۔ اور جب بہت زیادہ تعداد میں لوگ موجود ہو جائیں، بہت سارے لوگ وہاں پر ہوں، تو ہم کیا کہتے ہیں؟ کثیر تعداد میں لوگوں نے شرکت کی، کثیر تعداد میں لوگوں نے شرکت کی۔ اب کوثر کسے کہتے ہیں؟ تو کوثر کہتے ہیں، کوثر یہ ہے کہ جس کی تعداد ہی معین نہ کی جا سکے۔ کوثر وہ ہے کہ جس کی تعداد ہی متعین نہ کی جا سکے۔ تو لا تعداد اللہ رب العزت نے اپنے رسول کو عطا فرمایا ہے، انا اعطیناک الکوثر، بے شک اے محبوب ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا، یعنی اتنا عطا کیا جس کی کوئی تعداد ہی نہیں ہے۔ اب بتاؤ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے مانگنا کیسا ہے؟ جس کے پاس زیادہ سے زیادہ ہو اس سے آپ مانگتے کہ نہیں مانگتے؟ اب بتائیں مجھے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے مانگنا کیسا ہے؟ بہرکیف اعلیٰ حضرت نے بہت ساری جگہوں پر یہی سب کی تشریح میں اشعار لکھے، ان کے ہاتھ میں ہر کنجی ہے، مالک کل کہلاتے یہ ہیں، انا اعطیناک الکوثر، ساری کثرت پاتے یہ ہیں، رب ہے معطی یہ ہے قاسم، رب ہے معطی یعنی رب عطا کرنے والا ہے، یہ ہے قاسم، رزق ان کا ہے کھلاتے یہ ہیں۔ اعلیٰ حضرت کو پڑھو میرے عزیزوں، میں تو یہی کہنا چاہوں گا، جب تک میرے رضا کو نہیں پڑھو گے تو رضا کی بات سمجھ میں نہیں آئے گی۔ اور جمعہ میں نے یہی کہا تھا کہ اگر یوں ہی سنتے رہے تو وہ تو معجزۃ من معجزاتی رسول اللہ ہے، اور معجزہ دماغ میں آنے والی بات نہیں، عقل عاجز آ جائے گی، اعلیٰ حضرت کو سمجھ نہیں پاؤ گے کیا ہے۔ اسی لیے تو کہتے ہیں عشق و محبت، عشق و محبت، اعلیٰ حضرت، اعلیٰ حضرت۔ ہمارا کلام ایسا ہی نہیں ہوتا، ہماری محبت ایسے ہی نہیں ہے، بلکہ اعلیٰ حضرت نے ہمیں در رسول تک پہنچایا ہے، حقیقی محبت سکھایا ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کا ادب سکھایا ہے، وہاں کھڑے ہونے کا طریقہ بتایا ہے، وہ ہیں اعلیٰ حضرت رضی اللہ عنہ۔ میرے عزیزوں، بات ایک شعر کی اور میں کرتا ہوں، اس کے بعد میں بات کو مکمل کر لیتا ہوں۔ آخری شعر ہے یہ، اعلیٰ حضرت آگے فرماتے ہیں، فیض ہے یا شے تسنیم نرالا تیرا، فیض ہے یا شے تسنیم نرالا تیرا، آپ پیاسوں کے تجسس میں ہے دریا تیرا، آپ پیاسوں کے تجسس میں ہے دریا تیرا۔ اب اس کے فیض کا معنی ہوتا ہے فیضان جاری ہونا۔ آپ نے بہت سارے لوگوں سے سنا ہوگا یہ آپ کا ہی فیضان ہے، آپ کی نظر کرم ہے، گھر کی باتیں سب چل رہی ہیں، تو یہ فیض ہو گیا۔ شے تسنیم، تسنیم جنت کی ایک نہر کو کہتے ہیں، شے مانے چیز، یعنی جنتی نہر جیسی کوئی چیز۔ تو کہہ رہے ہیں فیض ہے یا شے تسنیم نرالا تیرا، آپ نے جو عطا کیا ہے، پہلے مصرے میں بتایا نا آپ نے عطا کیا ذرہ یہ سب، تو یہ فیض تسنیم ہے، اتنا نرالی شے، یعنی جنت کی جو نہر ہے تسنیم اس جیسی چیز ہے۔ اب جنت کی نہر کے کیا معنی ہیں اس کی بھی میں تشریح کر دوں۔ نہر تسنیم کا ایسا مسئلہ ہے کہ فرمایا جاتا ہے اس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید، اس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید، شہد سے زیادہ میٹھا، برف سے زیادہ ٹھنڈا، مشک سے زیادہ خوشبودار، اور اس کے کنارے پر آسمانوں کے تاروں کی طرح کٹورے بکھیرے گئے ہیں۔ اس نہر کے کنارے پر آسمانوں کی تاروں کی طرح کھٹورے رکھ دیے گئے ہیں جو ہمیشہ چمکتے رہتے ہیں۔ کہہ رہے جو شخص اس نہر سے ایک بار پی لے گا، اس نہر کی خاصیت ہے اس کا گلا کبھی نہیں سوکھے گا، اس کو کبھی پیاس ہی نہیں لگے گی۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں فیض ہے یا شے تسنیم نرالا تیرا، یعنی ایسا نرالا جام ہے آپ کے عطا کا کہ اگر ایک بار کسی کو عطا کیا ہے زندگی بھر پھر کسی کے دروازے پر مانگنے کی ضرورت نہیں پڑی۔ کئی صحابیوں کا ذکر آتا ہے، آقا میرے رزق میں برکت کر دیں، بکریوں کو لے کر انہوں نے تجارت کی اور جو برکتیں ہوئی ہیں اس زمانے میں ان سے بڑا تاجر کوئی نظر نہیں آیا۔ یہ روایتیں ساری موجود ہیں، میں مختصر عرض کرتا ہوں آپ کے سامنے۔ تو یہ سب فیضان نہیں ہے تو پھر کیا ہے؟ اور
تجسس کی جو دوسرے شعر میں بات کی وہ یہ بتایا گیا ہے کہ پیاسا کنویں کے پاس جاتا ہے نا، پیاسا کنووں کے پاس جاتا ہے، نہ کہ کنواں پیاسوں کے پاس جاتا ہے۔ یہاں الٹا معاملہ ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر جن پر پڑتی تھی ان کو پکڑ پکڑ کے بولا کیا کہ یہ کیا بات ہے، زیادہ نہیں رکتے محفل میں، بھاگ جایا کرتے ہیں، پتہ کرو ان کے بارے میں۔ تو ایک صحابی تھے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دراصل بات ایسی ہے، میرے گھر میں ایک کھجور کا درخت ہے اور وہ یہودی کے گھر میں لگا ہوا ہے، مجھے اس بات کا خدشہ ہے کہیں ایسا نہ ہو میرا بیٹا صبح صبح اٹھ جائے اور اس یہودی کے گھر کے کھجور کو کھا لے جو ہماری ملکیت میں نہیں ہے۔ تب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کون ہے جو اس کھجور کے درخت کو خرید کر لا کر دے گا؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کھڑے ہو جاتے ہیں اور جا کر اس کھجور کے درخت کو خرید کر لے کر آتے ہیں۔ یہودی سے جو سودا ہوتا ہے بڑے ہی شاندار سودے ہوتے ہیں، اس یہودی کے پاس جاتے ہیں، کہتے ہیں کہ یہ جو کھجور کا درخت ہے یہ تیرے آنگن میں لگا ہے، لیکن اس سے ہمارے ایک بھائی کو تکلیف پہنچ رہی ہے، وہ تکلیف ایسی ہے کہ تیرے کھجور کی کچھ چھالیں اس کے آنگن میں جاتی ہیں اور کھجور کے کچھ حصے گر جاتے ہیں، اسے اس بات کا خدشہ ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ بغیر اجازت تیرے کھجور کھا لے، تو میں چاہتا ہوں اس کھجور کے درخت کو خرید لو۔ کہا ہاں میری طرف سے اجازت ہے، اتنی رقم میں خرید لیجئے۔ اس نے کہا اپنی بیوی سے آ کر آج بڑا ہی شاندار مجھے جو ہے سودا ملا، اور یہ مسلمان تو بہت ہی بڑے بیوقوف نکلے، درخت بھی میرے گھر میں ہے اور کھجور بھی ہماری ہے اور یہ سودا بھی کر کے گئے، یہ کیسا سودا ہے؟ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں آ کر حاضر ہوتے ہیں، کہتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے کہا تھا خرید کر دینے کے بارے میں نے وہ درخت کو خرید لیا ہے۔ اب یہ صحابی بالکل اطمینان کے ساتھ اپنے گھر پر ہیں، رات کا سناٹا طاری ہوتا ہے، صبح کا سویرا ہوتا ہے، وہ اس یہودی کی آنکھ کھلتی ہے، وہ تو خوش تھا، سوچ رہا تھا کہ درخت بھی ہمارا ہے، کھجوریں بھی ہماری ہے، لیکن جب آنکھ کھلتی ہے تو کیا دیکھتا ہے کہ آج اس درخت کا حال ایسا ہے، آج وہ اس کے آنگن میں لہلہا نہیں رہا بلکہ اس صحابی کے آنگن میں پہنچ چکا ہے، وہاں موجود ہو چکا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، کیا انہوں نے آ کر کہا تھا آقا ہماری یہ تکلیف ہے؟ کیا انہوں نے آ کر بتایا تھا؟ نہیں، بلکہ یہ ساری چیزیں جس طرح پیاسا کنویں کے پاس پہنچتا ہے، یہاں خلاف عادت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ایسی ہے کہ آپ خود ضرورت مندوں کے تجسس میں آگے بڑھ جاتے تھے، کون حاجت مند ہے، کون پریشان ہے، اور یہی ساری کیفیت اور عادت تو صحابہ کرام میں بھی منتقل ہوئی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ رات میں گشت کیا کرتے تھے، راتوں میں جایا کرتے تھے، کس بات کو لے کر؟ کوئی ایسا تو نہیں میرے دور خلافت میں جو بھوکا سو گیا ہو، کوئی ایسا تو نہیں جو پریشان حال ہو گیا ہو، ساری تجسس یہ ہوا کرتی تھی۔ یہ سارے فیضان نہیں ہیں تو کیا ہیں، یہ سارے فیض نہیں ہے تو کیا ہے؟ تو وہی فرمایا فیض ہے یا شہ تسنیم نرالا تیرا، آب پیاسوں کے تجسس میں ہے دریا تیرا۔ یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت کا نتیجہ ہے جو تمام چیزوں پہ نظر آتا ہے۔ میرے عزیزوں، المختصر بس اتنا ہی کہنا چاہوں گا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی اور پکی محبت کر لیں تو دنیا والوں سے مانگنے کی ضرورت نہیں، دنیا والوں سے ہمیں کہنے کی ضرورت نہیں۔ ایک بار رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آنکھوں کو بند کر کے حاضر ہو جائیں تو کیا کہتے ہیں؟ منگتے تو ہیں منگتے کوئی شاہوں میں دکھا دو، جس کو میرے نبی کے میرے سرکار کے در سے ٹکڑا نہ ملا ہو، آتا ہے فقیروں پہ انہیں پیار کچھ ایسا، خود بھیک دیں اور خود کہیں منگتے کا بھلا ہو۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔ اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔